لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین، میں حسب سابق اس سال بھی آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر شیخ القرآن والحدیث زیغم اسلام اور سبب بنائے۔ برادر عزیز حضرت مولانا شمس الہادی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا آج کا موضوع نظر لغیر اللہ ہے۔ میں آپ دوستوں کے سامنے چند منٹ کے لیے ان کے حکم کی تعمیل میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میری فلاں مستحقی فلاں بزرگ کے نام پر یہ میں چیز دیا کروں گا، یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، تو یہ ہے نظر لغیر اللہ۔ اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے، قرآن کا انداز سنیے۔ انہی الفاظ کو میں بطور تمہید کافی سمجھتے وما اہل لغیر اللہ بہ، آیت نمبر 3، سورت کا نام سورت المائدہ، چھٹا پارہ۔ جو حلال جانور خود بخود مر جائے وہ حرام ہے، ذبح شرع کے بغیر جو مر گیا وہ حرام، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام۔ نمبر 3، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت ان دونوں سے بڑھ کر حرام۔ نمبر 4، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اب طلبہ ساتھی، بقیہ مفسرین نے
हुक्म तो मुझे था, तामील कर रहा हूं। बकिया मुफस्सिरीन बाब मन अला करते हैं। अब मैं फर्क करूं, हर वो चीज चावल है, मिठाई है, गंदम है और कोई चीज जानवर है जिस पर अल्लाह के बगैर दूसरे का नाम लिया गया तकर्रुब के तौर पर, ये आलिमुल गैब है, नफे नुकसान का मालिक है, इस नियत के साथ कोई चीज गैर के लिए मानी गई है वो खिंजीर से भी ज्यादा हराम है। और रईसुल मुफस्सिरीन सनदुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने माना किया, बाब मना अला नहीं, बा सबबिया है। अब अहबाम ख्याल खास तौर पर मेरे तलबा भाई, हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो हलाल जानवर खुद बहुद मर गया हराम, दमे मसफू हराम, खिंजीर का गोश्त दोनों से बढ़कर हराम। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, चीज की बात बाद में करेंगे, जानवर की बात बाद में करेंगे, चावल और मिठाई की बात बाद में करेंगे। ये जो इंसान ने मुंह से कलमा निकाला है, ये चीज फला बाबे के नाम की मन्नत है, फला बुजुर्ग के नाम की नजर नियाज है, ये जो मुंह से कलमा निकाल रहा है, हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये शिरकिया कलमा भी खिंजीर से बढ़कर हराम है। चीज की बात बाद में करेंगे, ये जो अल्फाज इसने जबान से निकाले ये शिरकिया अल्फाज भी खिंजीर से ज्यादा हराम है। दूसरा अंदाज, अल्लाह के बगैर किसी और का नाम आया, निस्बत उर्फी मुराद नहीं, ये भैंस किसकी है, ये जी जैद की है, ये बकरी किसकी है, ये फला बंदे की है, ये निस्बत मुराद नहीं, निस्बत शरी मुराद है। अगर किसी पीर फकीर को आलिमुल गैब मा फौकल असबाब नफे नुकसान का मालिक समझकर उसके नाम पर चीज मान रहा है। अब जरा ख्याल, अगली आयत, ये मेरे सामने सूरतुल माइदा रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरुस्मल्लाहि अलैह। मैं 5 शर्तें अर्ज कर रहा हूं, कुत्ते की 5 शर्तें। नंबर 1, माअल्लमतुम, कुत्ता सीखा हुआ होना चाहिए। क्या मतलब है सीखा हुआ? मालिक कुत्ते को लेकर जंगल में पहुंचा, शिकार निकला, कुत्ते ने जाकर शिकार को पकड़ा, खुद नहीं खाया, पकड़ कर बैठ गया। नहीं भाई, ये तो एक तजर्बा है। दूसरा तजर्बा कीजिए, मालिक दूसरे दिन कुत्ते को लेकर गया, शिकार नजर आया, मालिक ने कुत्ते को छोड़ा, कुत्ता पकड़ कर बैठ गया। ना, 2 तजर्बे हुए, तीसरा करो। तीसरे दिन भी कुत्ते ने ऐसा किया, मालिक की इजाजत के साथ गया, शिकार को पकड़ कर बैठ गया। बस अब ये कुत्ता सीखा हुआ है। एक शर्त पूरी हो गई है। नंबर 2 अंदाज, फरमाया मुकल्लिबीन, शिकार सामने निकला, खरगोश सामने से भागा, कुत्ते ने खरगोश को देखा, पीछे नहीं दौड़ा, मालिक की तरफ कुत्ते ने देखा, मालिक शिकार के पीछे जाने की इजाजत भी देता है कि नहीं। चुटकी बजाई मालिक ने, मुंह से आवाज की, इजाजत कुत्ते को मिल गई, इजाजत के साथ कुत्ता गया। नंबर 3, मिनल जवारे, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये भी सीखे हुए कुत्ते की शर्त है। कुत्ते ने जाकर शिकार को जख्मी भी किया। खरगोश है, मैं मिसाल दे रहा हूं,
اس کے جسم پر زخم ہے، خرگوش کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ چوتھی شرط اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کتا جا کر شکار کو پکڑ لے، خود کھانا شروع نہ کرے۔ پانچویں شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے کو چھوڑو، تکبیر پڑھ دو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اب میں 5 شرطیں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتا سیکھا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 مالک کی اجازت کے ساتھ جائے۔ نمبر 3 جا کر شکار کو زخمی کرے۔ نمبر 4 پکڑ کر بیٹھ جائے، خود کھانا شروع نہ کرے۔ نمبر 5 کتے کو چھوڑو، تکبیر پڑھ دو۔ کتا دوڑ پڑا، مالک پیچھے گیا۔ اب اگر شکار خرگوش، جنگلی ہرن، جنگلی بکری کتے کے منہ میں مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے۔ فرق اللہ کا نام آیا، دل کی تختیوں پہ میرے عوام دوست میرا جملہ لکھ لیں۔ اللہ کا نام آیا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، کتے کو چھوڑا، اللہ کا نام آیا، کتے کی ماری ہوئی چیز بھی حلال ہے۔ اور اللہ کے بغیر کسی دوسرے کا نام آیا، فلاں بابے کے نام کی منت منوتی ہے، فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ اللہ کا نام آیا، کتے کی ماری ہوئی چیز بھی حلال۔ اللہ کے بغیر دوسرے کا نام آیا تو حلال چیز بھی حرام ہو گئی ہے۔ اب فرق، دروازہ کھٹکا، پنجپیر میں کھڑا ہوں، سامنے دارالقرآن میرا مادر علمی ہے، اور بات حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری اپنے دادا استاد رحمہ اللہ کی کرنے لگا ہوں۔ دروازہ کھٹکا، پڑوسی گوشت دے گیا، چاول دے گیا، مٹھائی دے گیا۔ بھائی میں گھر میں نہیں تھا، میں گھر میں آیا، گوشت کون دے گیا ہے؟ یہ چیز کون لایا ہے؟ پڑوسی دے گیا۔ دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، بھائی جان یہ گوشت، یہ مٹھائی، یہ چاول، یہ شیرینی، جی فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں دربار کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ میرے دادا استاد نے فرمایا غیر اللہ کے نام کی چیز گوشت ہے، چاول ہے اور کوئی چیز ہے، اس کو کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ میں نہیں کھاتا، یہ چاول میں چھت پر ڈال دوں پرندے کھا جائیں، نا۔ حضرت شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا حکم ہی ہے زمین میں گڑا کھود کر اس کو زمین میں دبا دو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کر سکے۔ اگلی بات، حوالے بڑے ہیں۔ اگلی بات، ایک آدمی کے گھر میں بکرا کھڑا ہے، اس نے کہا یہ بکرا فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ شرکیہ کلمہ منہ سے نکلا، وہ بکرا حرام ہو گیا۔ اب خیال، عجیب بات، حضرت شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ اپنے دادا استاد کی بات نقل کرنے لگا ہوں۔ اے علی گڑھ، اختر شیرانی نے کہا تھا، اے علی گڑھ میرے اشعار میں کب تھی تاثیر، یہ شراب آئی ہے بتا کے خمستانوں سے۔ سنیے گا، بندے نے منت مانی، نظر مانی، یہ بکرا ہے فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز، یہ شرکیہ کلمہ منہ سے نکلا، بکرا حرام ہو گیا۔ اب وہ بندہ ہمارے اس اجتماع میں آ پہنچا، گھر میں بکرا کھڑا ہے، حرام ہو چکا ہے۔ اللہ، اشاعت التوحید و سننا کے علماء کرام کے بیانات سنے۔ اوہو، یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز میں مان کر آیا، وہ تو حرام ہے، خنزیر سے بھی زیادہ۔
بندے نے اجتماع میں شرکت کر کے سچے دل سے توبہ کر لی، شرک چھوڑ دیا، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر بنپیری رحمت اللہ علیہ میرے دادا استاد نے فرمایا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ماننے والا سچے دل سے شرک سے توبہ کر لے، اس کی توبہ تو قبول ہے، لیکن جو بکرا گھر میں کھڑا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اگلا جملہ، میری جیب میں پیسے ہیں، منڈی میں پہنچا 20,000 روپے کا بکرا لے آیا، بکرا بھی حلال کا ہے، پیسے بھی حلال کے ہیں، میں گھر میں لے آیا۔ مولوی صاحب بکرا کیوں لے آئے؟ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، ٹھیک، اب خیال نیت تبدیل ہو گئی ہے، پیسے بھی حلال کے ہیں، بکرا بھی حلال ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا بکرا، حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا بکرا، جزاک اللہ، اللہ کے نام پر کسی دربار پر جا کر ذبح کر دیا، کسی قبر پر جا کر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، قرآن کہتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں، اشارہ، وما ذبح علی النصب، یہ میرے سامنے چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ، یہ میں نے سورت المائدہ کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 3 میرے سامنے ہے۔ حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا حلال جانور اللہ کے نام پر اگر کسی قبر اور دربار پر ذبح کیا گیا، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ یہ تو اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت مند توحیدیو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قریہ، پچھلی امتوں کا قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندے جا رہے تھے مسافر، ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں نے روک لیا، ٹھہر جاؤ، نہیں آگے جانے دیتے، کیا پرابلم ہے بھائی؟ گاؤں والے کہنے لگے ہمارے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے، میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جتنے تک اس دربار کے نام پر کوئی نظر و نیاز والی چیز نہ دے ہم آگے نہیں جانے دیتے۔ کوئی چیز دے دو اس کے نام کی نظر و نیاز، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ ایک بندے نے کہا لیس عندی شیء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی کرو گاؤں والو، میرے پاس کوئی چیز نہیں، مجھے جانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گاؤں والے کہنے لگے قرب ولو ذبابا، ایک مکھی پکڑ لے، مار کر اس کے نام پر دے دے نظر و نیاز، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بندے نے ایک مکھی پکڑی، مار کر اس دربار کے نام پر دے دی، فخلو سبیلا، بستی والوں نے کہا تو چلا جا، تجھے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ کیا۔ دوسرا بندہ، تو بھی مکھی دے دے۔ ہاں، دوسرے بندے نے کہا مجھے کہتے ہو کہ مکھی مار کر اس کے نام پر نظر و نیاز دے دے، جان قربان کر دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دوں گا۔ پتہ ہے ہم کیا کریں گے؟ مار ڈالو گے؟ ٹکڑے کر دیں گے۔ توحیدی کا جواب یہ تھا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا پر جھک نہیں سکتا۔ الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء، اراکین، نوجوان، ورکر، سب نے یہی تہیہ اور فیصلہ کیا ہوا ہے،
ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلے توحید میں شرک والی ملاوٹ کرنے کے لیے تیار، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سنت کے اندر بدعت والی ملاوٹ برداشت کرنے کے لیے تیار۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال جھوٹے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر، طوفان سمندر میں ہے، یہ ساحل پر کھڑے ہو کر ڈر رہا ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر، میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ خدا مشکل میں خود مشکل گشا ہے اپنے بندوں کا۔ محبت سے کہنا، مشکل گشا صرف کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے، مشکل گشا صرف کون ہے؟ خدا مشکل میں خود مشکل گشا ہے اپنے بندوں کا۔ کسی بندے کو میں مشکل گشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ نہیں دیتا مکھی۔ قاتلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستی والوں نے اس بندے کو قتل کر دیا، وہ پہلا بندہ جو مکھی دے کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاد جان بچا گھر چلا گیا تھا۔ ایک دن موت تو آنی تھی، جب اس کی موت آئی داخلت نار، شرک پر موت آئی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا۔ جس توحیدی نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی، شہید ہونے کے بعد داخل الجنہ۔ آخری آیت، جب ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ کوئی ذکر بالجہر نہیں توحیدی ہو، دل میں تصدیق ہے، زبان سے میں آپ کی تائید سننا چاہتا ہوں۔ جب تمام نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے تو ان نعمتوں میں سے نظر و نیاز کے لائق بھی صرف کون ہے؟ 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل۔ یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس و دم لبنا خالصا۔ یہ آیت نمبر 66 انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ بے شمار لوگ پنجاب میں مجھ سے پوچھتے ہیں، بلکہ ملک میں، تم قرآن کے حوالے کیسے دکھاتے ہو؟ میں نے کہا یہ دارالقرآن پنج پیر کا فیض ہے۔ مجھے فون آیا، مولوی صاحب آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو شرط لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے شرط تو حرام ہے۔ اس نے کہا جی میں شرط ہار جاؤں گا، تم حافظ ہو؟ میں نے کہا میں حافظ نہیں۔ جی میں ہار جاؤں گا۔ میں نے کہا ہار جاؤ بھائی، میں کیا کر سکتا، میں تو حافظ نہیں ہوں۔ کہا پھر حوالے کیسے دکھاتے ہو؟ میں نے کہا پنج پیر کا فیض ہے۔ آئیے، سبز رنگ کا جانور نے گھاس کھایا، پیلے رنگ کا بھوسا کھایا، معدے میں خوراک چلی گئی۔ اللہ خوراک کے 4 حصے بنا رہا ہے۔ ایک خوراک کے حصے میں سے کالے رنگ کا گوبر تیار ہو رہا ہے، اسی خوراک کے دوسرے حصے میں سے سرخ رنگ کا خون بن رہا ہے، اسی خوراک کے تیسرے حصے میں سے بدبودار پیشاب تیار ہو رہا ہے، اور اسی خوراک کے چوتھے حصے سے لبنا خالصا، سفید دودھ۔ گلاس پڑا تھا، یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، اس کو میں الٹا کر دوں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ جگ ہے، الٹا کر دوں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ بوتل کا میں نے ڈھکن کھولا، الٹا کر دیا، ایک قطرہ بھی بوتل میں نہیں رہے گا پانی اور شربت کا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، گلاس الٹا، جگ الٹا، بوتل الٹی، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ اللہ نے گائے بھینس
बकरी, इसके नीचे दूध की भरी हुई बोतलें लटका दिए हैं भी उल्टी, एक कतरा भी अल्लाह नीचे नहीं जाने देता। ऊपर कोई ढक्कन भी नहीं, ऊपर कोई पेच भी नहीं, दूध थन, दूध की भरी हुई बोतलें हैं भी उल्टी, एक कतरा भी नीचे नहीं जाने देता अल्लाह। और जब थन ये दूध की बोतलें भर गई, बकरी बोल नहीं सकती, गाय भैंस बोल नहीं सकती, जमीन पर बेकरार होकर पांव मार रही है। मालिक, दूध वाला खजाना जमा हो गया। अल्लाह ने कुदरत का इशारा किया, खबरदार, गाय भैंस बकरी, खजाना जमा हो चुका है दूध वाला। जितने तक मालिक आकर हाथ न लगाए, एक कतरा भी नीचे नहीं फेंकना। हाथ लगाना मालिक का काम है, खजाना हवाले करना तेरा काम है। बड़ी अजीब बात, हमारे पंजाब में तो, हमारे इलाके में भी शुगर मिले हैं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। जिस बुजुर्ग के दांत न हो वो गंडेरियां खा सकता है? जल्दी बताइए, वक्त कम है, मैं बात समेट रहा हूं। नहीं, जिस बुजुर्ग के दांत न हो वो गन्ना और कमाद और गंडेरियां खा सकता है? क्यों नहीं? एक मिनट, जिस बुजुर्ग के दांत न हो वो केला खा सकता है? केला कैसे खा सकता है? नरम है। मेरी तरफ देखिएगा सारे दोस्त, केला खा तो लेगा, जिस बुजुर्ग के दांत नहीं है पर चबाना पड़ेगा, खा लेगा, माल्टा खा लेगा, चबाना पड़ेगा। अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं। फरमाया साइगन, दूध ऐसी बेहतरीन नेमत है, आसानी के साथ हलक से नीचे जाने वाला। क्या मतलब? ऐसी में अल्लाह की आला और बेहतरीन दूध नेमत है। दूध इस्तेमाल करना हो, दांतों की मोहताजी भी नहीं है, चबाने की मोहताजी भी नहीं है। अब अल्लाह का नाम फिर ऊंचा लेने की अपील है। ऐसी बेहतरीन दूध वाली नेमत अगर पैदा करने वाला अल्लाह है, तो इसमें से हिस्से निकालने के लायक भी सिर्फ कौन होना चाहिए? यही पैगाम है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस अजीम शान इज्तिमा को कामयाबी से हमकिनार फरमाए, अपनी रजा का जरिया बनाए, और तमाम जितने भी हमारे उलमा, वर्कर, अराकीन हैं, अल्लाह करीम उनको इस मेहनत का अजर अजीम अता फरमाए। यार